बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक तस्बीह पढ़ लो, 100 अरब मांगो मिलेंगे। 1 घंटे के अंदर दौलत की बरसात होगी। बड़ी मुश्किल से ये वजीफा मिला है। मोहतरम नाजरीन, माह रजब के आज के बबरकत दिन में ये एक खास तस्बीह एक दफा पढ़ लो। ये तस्बीह बहुत मुजरिब और ताकतवर है। अगर आप हमारे बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक ये वजीफा करेंगे तो यकीन जाने कि आपको दौलतमंद बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। शर्त यह है कि आपने सच्चे दिल के साथ, पूरे कामिल ईमान और यकीन के साथ इस वजीफे को करना है। अल्लाह पाक हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि अगर हम अल्लाह पाक से सच्चे दिल के साथ मांगे तो अल्लाह हमें अता न करे। यकीन जाने कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत ही सच्चे दिल के साथ दुआएं मांगते हैं, अपनी फलाह हाजत के लिए, मुराद के लिए अल्लाह से मांगते हैं, तो वो हमारी मुराद, हमारी हाजत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। इसमें भी हमारा ही फायदा होता है। अल्लाह पाक हमें कुछ बड़ा अता करना चाहते हैं। रजब का महीना बाबरकत महीना है। इस महीने की बरकतों का आगाज इस महीने की पहली ही रात से हो जाता है। इसी तरह रजब का हर दिन भी बाबरकत दिन है। इसी तरह रजब की हर रात भी बाबरकत रात है। और अहादीस मुबारका में रजब की हर रात की बड़ी फजीलत बयान की गई है। माह रजब निहायत रहमतों, बरकतों, बख्शिशों और अजमतों का महीना है। रजब को रब्बे कायनात का महीना भी करार दिया गया है। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि रजब अल्लाह ताला का महीना है और रमजानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरा महीना है और बंदे भी मेरे हैं और रहमत भी मेरी है। जो कोई मुझको पुकारेगा मैं इसकी पुकार को सुनूंगा, और जो कुछ मांगेगा मैं इसको अता फरमाऊंगा, और जो मगफिरत चाहेगा इसकी मगफिरत फरमा दूंगा। रहमत मेरी वसी है और मैं अरहमर राहिमीन हूँ। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा एक शख्स की कब्र पर पहुंचे तो इस मुर्दे ने चीखना शुरू कर दिया, या रसूल अल्लाह, मुझको दोज़ख की आग जलाए डालती है और मेरा कफन आग का हो गया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर रजब में तू एक रोजा भी रख लेता तो हरगिज ये आग तेरे पास ना आती, ना ये अजाब होता। हदीस शरीफ में है, जिसने रजब में तौबा की तो इसके लिए जन्नत का मसदा है। ये निहायत आजमुदा अमल है। इस अमल की सबसे बड़ी बात यह है कि यह हदीस शरीफ से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये अमल करने को दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों के सरदार आकाए दो आलम की हर बात हक है और सच है। हदीस शरीफ का मफहूम ये है कि एक शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने फिक्र और फाके का शिकवा लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ये अमल फरमाया। कुछ अरसे के बाद आया तो अर्ज की, अब तो मेरे पड़ोसी भी मेरे हाल से इस्तिफादा करते हैं। अल्लाह ताला ने इतना अता किया है कि मैं तकसीम करता हूँ। नाजरीन, इस अमल की खूबी ये है कि अल्लाह पाक इतना माल और दौलत अता करते हैं कि अमल करने वाला खुद भी माल और दौलत से फायदा हासिल करता है और लोगों को भी देता है। यानी कि अल्लाह पाक इस अमल को करने वाले को इतना दौलत दे देता है कि वो दूसरों को तकसीम भी करे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि दूसरों की मदद करने से तो अल्लाह पाक दौलत में और भी बरकत फरमा देता है। नादरीन, आप भी अमल से फायदा उठाएं। अब तक करोड़ों अफराद इस अमल से फायदा उठा चुके हैं। इस अमल पर यकीन करें, इतना ही बहुत है कि ये अमल हदीस शरीफ से साबित है। नाजरीन, कारोबार में बरकत के लिए, घर में बरकत के लिए, अमीर होने के लिए ये वजीफा बहुत ही मुजरिब है। अगर आप इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो सवाब के साथ साथ माल और दौलत और बरकत भी बहुत ज्यादा होगी। नाजरीन, इंसान को अपनी जिंदगी में मुश्किल और आसान दोनों किस्म के हालात का सामना होता है। कभी मुआशी खुशहाली, खुशगवार घरेलू जिंदगी, तंदुरुस्ती, मकासिद में कामयाबी और औलाद की फर्मा बरदारी जैसी सैकड़ों खुशियां इसकी जिंदगी में बहार बनकर दाखिल होती हैं। और कभी हालात ऐसा पलटा खाते हैं कि माली तंगदस्ती, घरेलू नाचाकी, इम्तिहान में नाकामी, दफ्तरी परेशानी, बीमारी, खानदानी दुश्मनी, नाजायज मुकदमा बाजी और कारोबारी पेचीदगी जैसी कई मुश्किलें इसकी जिंदगी को खजा, रसीदा और वीरान बना देती हैं। मुश्किल हालात का सामना करने के हवाले से हमारा रवैया मुख्तलिफ होता है। पहली किस्म के लोग वो होते हैं जो मुश्किल में घबराते नहीं, बल्कि अपने असाब को कंट्रोल में रखकर हिम्मत और जुर्रत के साथ इसका सामना करते हैं और इस मुश्किल से निकल आते हैं। दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो मुश्किलात में घबराते हैं, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि अब क्या होगा। इस तरह ये लोग अपने लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर लेते हैं। जिस मुश्किल या मुसीबत का पहुंचना तकदीर में लिखा है वो पहुंच कर रहेगी।
یہ سوچ بنانے سے ایک تو ہمارا تقدیر پر ایمان مضبوط ہوگا اور دوسرا ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات پختہ ہو جائے گی کہ یہ مشکل میرے رب جلیل کی طرف سے ہے، وہی اس کو دور بھی فرمائے گا۔ اگر آپ سچے دل کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے تو یقین جانیے یہ میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کی تمام دعائیں، آپ کی تمام رزق کے مسائل آج ہی حل ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کیا کریں۔ ناظرین، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی پریشانیاں، مصیبتوں، رنج و غم آپ کی زندگیوں سے دور کر دے اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا فرمائے۔ جو بندہ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس بندے کو انعام یافتہ بنا دیتا ہے، یعنی کہ اس بندے کے اوپر انعامات اور تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی اہم تسبیح ہے اور میں الحمدللہ جب اس کا ورد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کا لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، اور صوفیہ نے اس تسبیح کا ورد کیا، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو دیکھ لیا۔ میں آپ کو بتا دوں اب آپ نے اس عمل کو کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ بڑا آسان سا اس کا طریقہ کار ہے، جب آپ کو وقت ملے اس عمل کو کر لینا ہے، یعنی کہ یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں اس عمل کو ایک مرتبہ کر لو۔ اپنا مقصد، اپنا ارادہ، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں، تاکہ جب آپ یہ عمل کریں تو آپ کے ذہن کے اندر بعض اوقات یوں ہیں کہ ہم عمل کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہمارے دماغ کے اندر مختلف باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور ہم اپنا مقصد بھول جاتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں۔ آپ اپنی یاد دہانی کے لیے اپنے مقصد کو کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ جس وقت آپ اپنے سامنے رکھ لیں گے تو پھر آپ جب اس عمل کو شروع کریں گے تو وہ آپ کا مقصد بار بار آپ کے ذہن کے اندر رہے گا۔ آپ وسوسوں کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ شیطان بہت زیادہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور وسوسے انسان کے ذہن کے اندر ڈال دیتا ہے تاکہ اس کو اس کے وظیفے سے کامیابی نہ ملے اور اس کا ایمان کمزور ہو جائے۔ اکثر جب ہم بہت زیادہ وظائف کرتے ہیں، کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا تو ہم پھر اللہ کے کلام کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بڑے بڑے وظیفے کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو بتا دوں اگر وظیفے کو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق کیا جائے، شرائط سمجھ کر صحیح طریقے سے کیا جائے تو پھر انسان کو مایوسی نہیں ہوتی۔ وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کر لے، اس کو کامیابی ملتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ایک ہی ہے، یقین کامل ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو، تو پھر انشاءاللہ آپ کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دوستو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ ماہ رجب کے اس بابرکت دن یعنی آج کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، چاہے رات کو یا دن میں یا تہجد کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی والا درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دونوں صورتیں پڑھنے سے پہلے ایک تسبیح یعنی کہ 101 مرتبہ آپ جب کام سے فارغ ہو جائیں، کسی تنہائی میں بیٹھ کر جہاں پر کوئی بھی دوسرا بندہ آپ کو پریشان نہ کرے۔ اگر گھر کے اندر علیحدہ جگہ مل جاتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ملتی تو پھر آپ نے یوں کرنا ہے کہ اس عمل کے دوران کسی سے گفتگو نہیں کرنی، آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، بس عمل کو جب کرنے بیٹھیں آپ کا رخ قبلہ کی جانب ہو، اپنا منہ قبلہ کی جانب کر کے بیٹھیں۔ آپ قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھیں گے تو آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفار کے بارے میں بہت سے دوست سوال کرتے ہیں کہ کون سا استغفار پڑھا جائے۔ جو آپ کو آتا ہے وہ آپ استغفار پڑھ لیں، وہ تسبیح پڑھ لیں۔ استغفر اللہ یہ سب سے آسان ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اگر اس سے بڑا پڑھنا چاہتے ہیں، اگر اس کے علاوہ اور بھی مزید فائدہ چاہتے ہیں، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں تب بھی استغفار کرتے رہیں، اور اس کے 3 بڑے فائدے اس حدیث میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔
ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اسے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر غم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ غیب کے خزانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ توبہ اور استغفار کی فضیلت: جب انسان خطا کا پتلا ہے تو ان خطاؤں کے ازالہ کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی کی۔ چنانچہ سورۃ آل عمران کی ایک آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیات میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا۔ ایک کلمہ استغفار کا: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ہے۔ جسے یہ یاد ہو یہ پڑھتا رہے۔ ایک کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جسے یہ یاد نہ ہو استغفر اللہ ہی پڑھتا رہے۔ یہ مختصر کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اسے زبان پر ہر وقت جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی تمام فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو آپ 101 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پیارے دوستو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کون سا پڑھیں گے؟ آپ کو جو آسانی کے ساتھ آتا ہے وہ پڑھ لیں، نہیں تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جو میں نے اوپر پڑھ کے سنایا ہے، آپ وہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بھی بعض اوقات دوست احباب کو نہیں آتا، وہ اس کی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے چھوٹا درود پاک ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ترتیب میں آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے۔ جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی ترتیب کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک تسبیح آپ نے شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بغیر بسم اللہ کے 101 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ملاتے ہوئے آپ نے سورۃ الاخلاص کو بھی 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ یہ مکمل کر کے جب 101 مرتبہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ ان صورتوں کو پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ معطی هو اللہ پڑھنا ہے۔ آیات کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، نہ کسی کو اپنی مرضی سے کچھ عطا فرماتے ہیں، اور نہ کسی سے عطا کو اپنی مرضی سے روکتے ہیں، نہ کسی کو زیادہ یا کم دینے میں اپنی مرضی کو شامل کرتے ہیں، کہ یہ سب اللہ رب العزت کی مرضی کے تابع رہتے ہوئے کرتے ہیں۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ الہی میں اپنی حاجت کے لیے، خواہشات کے لیے، نیک دلی مرادوں کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور رو کر گڑ گڑا کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں جو بھی جس چیز کی تخلیق کی ہے اس کی کوئی نہ کوئی نشانی اور علامت ضرور رکھی ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی بڑی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے علاوہ دنیا میں کسی کو بھی اتنی نعمتیں عطا نہیں کی۔ ہم اللہ پاک کی اشرف المخلوق ہونے کے ناطے نیک کام کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عمرہ اور حج بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہم سے راضی ہوا ہے یا نہیں؟ صحیح روایات اور احادیث کی روشنی میں ہم اللہ کے راضی ہونے کی کچھ نشانیوں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، جن کو پڑھ کے انسان مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس کا رب اس انسان سے راضی ہے یا نہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لطف۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار تو اپنے بندے سے خوش ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ پاؤ کہ میں اپنے بندے کو اپنی اطاعت و بندگی کے لیے آمادہ کر رہا ہوں اور اس کو گناہوں سے دور کر رہا ہوں تو یہی میرے اس سے خوش اور راضی ہونے کی نشانی ہے۔
یعنی اللہ پاک کی کسی بندے سے راضی ہونے کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بندے کا اللہ کی قضاء اور قدر الہی پر راضی رہنا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب کی رضا پر خوش ہو، اللہ کے کیے گئے فیصلوں پر راضی ہو جائے، بندہ خوشی اور غم کے موقع پر کسی بھی قسم کی شکایات اپنی زبان پر نہ لائے، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر خوش ہیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اللہ پاک کی اپنے بندے پر خوش ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے، چاہے وہ فیصلے اس بندے کے فائدے کا ہو یا نقصان کا۔ نمبر 3، مساکین کی محبت۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بار کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، اپنے بندے سے تیرے خوش رہنے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، جب تم اپنے دل میں مساکین کی محبت اور ظالمین سے نفرت کو محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ ہم راضی ہیں۔ نمبر 4، اللہ کی خوشی پیاری یا بندوں کی۔ اس دنیا میں ایسے لوگ اپنے آپ کو پکا اور سچا مومن مانتے ہیں جو زندگی میں لوگوں کی رضا کو اپنے رب کی خوشی اور رضا پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اپنے آپ پر غرور کرنا کہ میں پکا اور سچا مومن ہوں، یہ بات ان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ بات کہنے سے اللہ پاک بھی ایسے بندے پر ناراض ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ اپنے رب کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان کی نقطہ پر توجہ دلانے کے لیے بے شمار روایات ہیں۔ حضرت امام صادق سے اس معاملے میں بہترین روایات کچھ اس طرح سے ہے، تم کسی کو خوش کرنے کی خاطر اپنے رب کے غضب کو مشتعل نہ کر دینا اور اس سے دوری اختیار کر کے تم کسی کی قربت تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس کے بارے میں خود نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے رب کو ناراض کر کے دنیا دار کی خوشی کا طلبگار ہو تو رب کائنات اسی دنیا کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس عمل کے کرنے سے آپ کی تمام دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی، حاجات خواہشات پوری ہوں گی، اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برسے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔